अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल-आमिरून बिल-मारूफ़ि वन्नाहून अनिल मुनकर वल-हाफ़िज़ून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हज़रात गिराम क़द्र, कल हमने सूरह तौबा की आयत नंबर 111 पढ़ी थी। आज 112 की तिलावत की है और इंशाअल्लाह उसी की तशरीह होगी। कल की आयत में जो मेन पॉइंट्स थे मैं उसको ब्रीफली ज़रा आपके सामने रख दूं कि ईमान क्या है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। ईमान दर हकीकत बंदे और रब के दरमियान एक सौदा है, एक सेल एग्रीमेंट है। बंदा कुछ बेचता है, रब उसे खरीदार बनकर खरीद रहा है। बंदा क्या बेच रहा है? जान और माल बेचता है। मैंने अर्ज़ किया था कि कलमा तैयबा के 2 टुकड़े हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये 2 बोल ही नहीं बोलता, बल्कि वो 2 चीज़ों का अल्लाह के साथ सौदा कर देता है, एक जान और एक माल। जान में वो सब कुछ है जो जिस्मानी तौर पर आप पोजेस करते हैं, आपकी सलाहियत, आपकी काबिलियत, आपका सुनना, देखना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ऑल दैट यू पोजेस फिजिकली। और दूसरे माँ, इसके अलावा जो कुछ है वो माल है, वो भी अल्लाह को बेच दिया। जब सब कुछ बेच दिया तो फिर उसकी मिल्कियत अब अल्लाह की हो चुकी है। अल्लाह करीम कैसे मेहरबान है। एक तो ये क्या, बंदा जो बेच रहा है वो उसका अपना है ही नहीं, जान भी उसकी, माल भी उसका। इसके बावजूद वो कैसा रब्बे रहीम और रब्बे गफूर है, फिर भी कीमत देने के लिए वो तैयार है। और दूसरी बात ये कि बेचने के बाद आम तौर पर दुनिया में हम कब्ज़ा दे दिया करते हैं, रब कहता है कब्ज़ा अपने पास ही रखो। लेकिन अब एक बात वाक़या हो चुकी है कि अब ये जान और माल अल्लाह की मिल्कियत बन चुकी। आपके पास है, मेरे पास है, ये अब अल्लाह की अमानत हो चुकी है। एक एक चीज़ अमानत बन चुकी। आँखें अमानत, ज़ुबान अमानत, कान अमानत, हाथ पाँव अमानत, बच्चे अमानत, माल अमानत, जो कुछ आपका है सब अल्लाह का, उसकी अमानत बन गया है। मैंने कल हदीस मुबारक सुनाई थी, ला ईमाना लिमन ला अमानत लहू। जिसको अमानत का नहीं पता उसको ईमान का नहीं पता है। वल्लज़ीना हुम लि अमानातिहिम वाहदिहिम राऊन। और मेरे बंदे वो हैं जो अपनी अमानतों के अमीन और वादों के पासबान हैं। ईमान ये एक छोटी सी बात नहीं है, महज 2 बोल बोल देने का नाम नहीं है। इसको इकबाल ने यूं कहा है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये है असल में ईमान। शहादत गए उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। तो असल में ईमान तो बहुत बड़े कमिटमेंट है अल्लाह के साथ। फिर उसका बस मैं तर्जमा जल्दी से उस आयत का कर देता हूँ। युकातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलून व युक़्तलून। जो हमारे साथ ईमान ले आते हैं, फिर जब भी कभी कॉल आती है तो अपनी जान कुर्बान करने के लिए निकल आते हैं। कभी दुश्मनों के टुकड़े कर रहे होते हैं, कभी खुद जामे शहादत नोश करते हैं। वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाहि। अल्लाह से बढ़कर अपने वादों को भला पूरा करने वाला कौन है? फस्तबशिरू,
बिबैइकुमुल्लज़ी बायातुम बि, ایمان والو تم نے سودا کر لیا ہمارے ساتھ، اب اس سودے پر خوشیاں مناؤ۔ اللہ اکبر، خوشیاں مناؤ اس پر۔ بڑا سستا سودا، کچھ بھی تمہارا نہیں تھا اور تم اللہ کے ہاتھ بیچ رہے ہو اور وہ قیمت دینے کے لیے تیار ہے۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ۔ اگر یہ تم نے سودا کر لیا ہے، دل و جان سے سودا کر لیا ہے، تو پھر یہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی نہیں، فوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ بات تھی جو ہم نے کل کی تھی۔ آج اس کا آیت نمبر 112 ہے۔ جو ایمان لے آتے ہیں، جو جان اور مال ہمارے ہاتھ بیچ دیتے ہیں، جو ہمارے ہو گئے ہیں، اللہ اکبر، اب ان کی زندگی میں کیا انقلاب آ گیا ہے، کیسی صفات ان کے اندر پیدا ہو گئی ہیں، کیسا ان کے کردار میں کس قسم کے پھول کھل اٹھتے ہیں، یہ اب سنیے اگلی آیت میں۔ التائبون، اللہ، پہلی بات یہی کہہ دی، التائبون، کیا مطلب؟ بھائی بندے نے سچے دل کے ساتھ جان اور مال اللہ کے ہاتھ بیچ دی اور ملکیت سے دستبردار ہو گیا، امانت کا اقرار کر لیا، لیکن کسی وقت دھوکے میں آ کر، بھول کر، جہالت میں پڑ کر کوئی غلطی ہو گئی، یعنی اس عہد کی، اس سودے کی خلاف ورزی ہو گئی، تو کیا ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو جائیں گے؟ نہیں۔ اللہ اکبر، تائبون، میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ جب بھی غلطی کر بیٹھتے ہیں فوراً لوٹ آتے ہیں، میری بارگاہ میں جھک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کس طرح؟ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی، دھوکے میں آ گئے، شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا، اور شیطان نے تو علل اعلان کہا ہوا ہے کہ میں تیرے بندوں کو چھوڑوں گا نہیں، دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے ہر طرف سے حملہ آور ہوں گا۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں خطا ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام سے، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے رب کے پاس پیش ہو گئے، اور زبان پہ الفاظ بھی جاری ہو گئے، وہ الفاظ جو رب نے خود سکھائے۔ دیکھو نا اس کی محبت، اچھا بھائی، یعنی خود ہی الفاظ سکھا دیے کہ یوں کہہ دو، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھے، کون سے؟ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، اگر آپ نے معاف نہ کیا تو ہم تو بالکل برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کو پیار آ گیا اور آغوش رحمت میں لے لیا۔ اللہ اکبر، میں کہا کرتا ہوں مقام پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ جس طرح میں مثال ہر روز دوں گا، یہ دیتا رہوں گا کہ جس طرح ماں کے سامنے بچہ غلطی کر کے سوری کر دیتا ہے اور ماں اس کو چومنے لگتی ہے، پیار کرنے لگتی ہے، اسی طرح قرآن مجید میں بھی ہے اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ رب اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور میں اپنی کلاس میں بچوں کو کیسے سمجھاتا ہوں کہ سنو، ممتا کو جانتے ہو، وہ ممتا سنبھالی نہیں جاتی، تڑپتی ہے اپنی اولاد کے لیے، لیکن ممتا اور اللہ کی رحمت کو اگر کمپیئر کرو تو یوں سمجھا سکتا ہوں کہ اچھا جناب، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ماں کے سامنے بچہ جی سوری کر دیتا ہے، پاؤں میں گر پڑتا ہے، ماں اسے اٹھاتی ہے، چومتی ہے، چاٹتی ہے، پیار کرتی ہے اور معاف کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے ایک بات تو بتاؤ، کیا یہ صرف ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے؟ نہیں، بچہ اگلے دن پھر کوئی غلطی کرتا ہے، پھر سوری کرتا ماں کے پاس آ جاتا ہے، وہ پھر اسے اٹھاتی ہے، پھر چومتی ہے، پھر معاف کرتی ہے۔ اللہ اکبر، ماں کا یہ رشتہ جب تک ماں زندہ ہے یہ قائم رہتا ہے، وہ ہمیشہ بچے کو معاف ہی کرتی رہتی ہے، پیار ہی کرتی رہتی ہے۔
یہی تو التائبون کا معنی ہے کہ میرا بندہ غلطی کر لے، میرے پاس لوٹ آئے تو میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، وہ میری طرف لوٹتا ہے، وہ ایک قدم بڑھ کے آتا ہے، میں 10 قدم بڑھ کے جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر آج میرے ہونٹوں پہ وہی شعر آ گیا ہے اقبال کا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ اس کو کتنا پیار آتا ہے، اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ میں مثال دے رہا تھا کہ ایک سمندر ہے، اس میں آپ اپنی انگلی ڈالیے، کتنا پانی آپ لے آئیں گے؟ چند قطرے۔ یہ ماں کی ممتا ہے، اور وہ جو سمندر ہے وہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، ممتا کے مقابلے میں اس کا کیا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کبھی مایوس نہیں ہونا۔ قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندوں سے کہہ دو کبھی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کتنے ہی گناہ تم لیے ہوئے آ جاؤ، میں سب کو معاف کر دوں گا، لیکن آ جاؤ اور سچے دل سے آ جاؤ۔ بازا ہزار بار توبہ شکستائی بازا، آجا میرے پاس، ہزار بار بھی توبہ ٹوٹ گئی ہے، پھر میرے پاس آ جاؤ، سچے دل سے واپس آ جاؤ۔ تو مومن کی شان یہ نہیں کہا کہ کبھی غلطی ہوتی نہیں ہے، فرمایا میرے بندوں کی شان یہ ہے کہ غلطی ہوتی ہے تو شرمندہ ہوتے ہیں، میری طرف لوٹ آتے ہیں، میں بھی آغوش رحمت میں چھپا لیتا ہوں۔ اور دوسرا کردار وہ شیطان کا کردار ہے، وہ غلطی کرے، آدم غلطی کرے تو اللہ کی طرف لوٹ آئے اور اللہ پہلے سے زیادہ پیار کرے۔ اور شیطان کا کردار کیا ہے؟ غلطی اس نے بھی کی، اللہ کی نافرمانی کی، لیکن جب اللہ نے کہا کہ تم نے کیوں نافرمانی کی تو اس کو شرمندگی نہیں ہوئی، بلکہ اس نے یہ کہا کہ اللہ کریم تم نے مجھے پیدا کیا ہے، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھے، میری تو ذات اس سے زیادہ اونچی ہے، تکبر کیا، ہمیشہ کے لیے لعنت برس گئی۔ یہ فرق ہے ان دو کرداروں میں، آدم علیہ السلام کا کردار، شیطان کا کردار۔ دنیا میں ہمیشہ یہ دو کردار موجود رہیں گے۔ اہل ایمان کی نشانی ہی یہ ہے، التائبون، یہ پہلی نشانی ہے۔ دوسری نشانی العابدون، اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں پر ایک اور آیت سورہ فرقان کی میرے ہونٹوں پہ آ گئی ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، سوائے ان کے کہ جو جن سے غلطی ہو جاتی ہے اور وہ میری طرف لوٹ آتے ہیں اور اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں، مکمل طور پر بدل لیتے ہیں، تو اللہ بھی ان کو صرف معاف نہیں کرتا، ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ ومن تاب، سچی توبہ کا معنی سمجھ لیجئے، من تاب وعمل صالحا، توبہ کرے، لوٹ کر آئے اور اپنے عمل کو بدل لے، یہ ہے اصل توبہ۔ من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، تو توبہ یہ ہے، یہ نہیں زبان سے صرف توبہ توبہ کرے اور اپنی غلطی پہ نادم نہ ہوں اور وہ گناہ بھی کرتے چلے جائیں اور توبہ توبہ کی تسبیح بھی ہوتی چلی جائے، یہ نہیں ہے۔ اللہ، ایک اور آیت میں ہونٹوں پہ آ گئی ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، توبہ ان کے لیے ہے جو غلطی سے بھول کر، بشری کمزوری کی وجہ سے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی غلطی کر لیتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی لوٹ آتے ہیں، اولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ بھی ان کی طرف لوٹ آتا ہے۔ ولیست التوبۃ، اور ان کے لیے نہیں ہے، یموتون وہم کفار یعملون السیئات، جو ساری زندگی گناہوں میں لتڑے رہتے ہیں اور بالآخر جب موت نظر آنے لگتی ہے
تو پکار اٹھتے ہیں توبہ توبہ، ان کی توبہ قبول نہیں ہے، نہ ان کی توبہ قبول ہے کہ جو مرتے دم تک کفر اور بغاوت پر ڈٹے رہتے ہیں۔ توبہ ان کے لیے ہے جو اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں، اپنے عمل کو بدل لیتے ہیں۔ تو التائبون، یہ پہلی بات ہو گئی۔ العابدون، پوری زندگی عبادت میں ڈھل گئی ہے، پوری زندگی عبادت میں ڈھل گئی ہے۔ اب عبادت کے معنی کیا صرف نوافل پڑھتے رہتے ہیں، ساری ساری رات تسبیح کرتے رہتے ہیں، سارا دن تسبیح کرتے رہتے ہیں؟ نہیں بھائی، صرف یہ نہیں۔ یہ جو عبادات ہیں جن کو ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کہتے ہیں، یہ اس بڑی عبادت کی تیاری کے لیے ہے، یہ تو سکھانے کے لیے ہے۔ عبادت کا تعلق پوری زندگی کے ساتھ ہے۔ آپ راؤنڈ دا کلاک، اسلام کا جو کانسیپٹ آف ورشپ ہے وہ یہ ہے کہ عبادت راؤنڈ دا کلاک ہوتی ہے۔ آپ جو بھی کریں، نیت، شرط کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ میں آپ کے کلاس میں بچوں کو سمجھایا کرتا ہوں کہ دیکھو، ہم نے دنیا میں اعمال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، یہ ورلڈلی ایکٹیویٹیز اور یہ ریلیجس ایکٹیویٹیز، یہ دنیاوی اعمال، یہ دینی اعمال۔ میں صبح نماز پڑھوں تو دینی عمل، جا کے دکان پہ بیٹھ جاؤں تو یہ دنیاوی عمل۔ بھائی یہ کہاں لکھا ہے؟ اللہ اکبر! اگر دکان پہ بیٹھنا اگر دنیاوی عمل ہوتا تو اللہ کے رسول کے اس فرمان کا مجھے معنی سمجھا دو، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ۔ ایک ایماندار تاجر قیامت والے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کیا مطلب؟ وہی کہ ایک تو نیت ہو کہ اللہ کے لیے بندوں کی خدمت کے جذبے سے میں کاروبار کر رہا ہوں، عبادت ہے۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ التاجر الصدوق الامین، کہ سچا بھی ہو اور ایماندار بھی ہو۔ مطلب اپنی تجارت، اپنے کاروبار میں کوئی 2 نمبری نہ کرے، کوئی ایسی لیگل اور امورل ایکٹیویٹیز وہ نہ اختیار کرے۔ سچا اور ایماندار تاجر ہو تو اس کا تجارت کرنا عین عبادت ہے۔ اسی طرح خاص طور پر پڑھنے والے بچوں کو میں سمجھایا کرتا ہوں، آپ بھی اپنے بچوں کو بتائیں، کیونکہ یہ عام طور پر مشہور ہے کہ صبح آپ قرآن پڑھو تو یہ تو عبادت ہے، اور یونیورسٹی میں آ کر فزکس اور کیمسٹری، اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس پڑھنا لگ جاؤ تو یہ دنیاوی علوم ہیں، یہ دنیاوی علوم ہیں۔ میں بچوں سے کہتا ہوں، ارے کہاں لکھا ہے؟ تم نے یہ کہاں سے پڑھ لیا ہے؟ اب سنو قرآن، سورہ آل عمران، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کائنات کی تخلیق میں، دن اور رات کے آگے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، جو صاحب عقل ہے، دانشور ہے، ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ارے قدم قدم پر خدا نظر آتا ہے، دیکھنے والی آنکھ تو ہو۔ اب ان اللہ کے بندوں کی کیا نشانی ہے؟ یعنی ایمان والوں کی نشانی بیان ہو رہی۔ الذین، غور سے سنیے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ ایک تو کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، ہر وقت اللہ کی یاد میں، یعنی جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ ایک تو ذکر میں ہوتے، دوسرے تفکر اور فکر، جس کو ہم نے بھولے بیٹھے ہیں۔ اب تفکر کیا ہے؟ آپ تفکر کرو، کائنات میں بہت ساری دنیا ہیں۔ There is a world of plants, there is a world of animal, there is a world of stars, there is a world of humans۔ اب ان کے اندر غور و فکر کریں تو ایک ایک دنیا میں غور و فکر کرتے جاؤ، ایک ایک سائنس وجود میں آتی چلی جاتی ہے۔ تفکر فی النباتات، میں بچوں کو بتایا کرتا ہوں، یہ تمہاری باٹنی۔ تفکر فی الحیوانات، زوالوجی ہے۔ تفکر فی الطبیعات، فزکس ہے۔ تفکر فی الافلاک، یہ اسٹرونومی ہے۔ تفکر فی الکیمیا، کیمسٹری ہے۔ تفکر فی جسم الانسان، میڈیکل سائنس ہے۔ تفکر فی الحساب، یہ میتھمیٹکس اور سٹیٹس ہے۔ اور اسی طرح
तफक्कुर फिल मुआशरा सोशियोलॉजी है, तफक्कुर फिल सियासा पॉलिटिकल साइंस है, तफक्कुर फिल मईशत इकोनॉमिक्स है। कौन सी सोशल या फिजिकल साइंस है जो कुरान के इस एक जुमले के अंदर नहीं आ गई है? ये सारी साइंसेस का हुसूल, इनमें आगे बढ़ना, ये मोमिन की शान है और इबादत है, ऐन इबादत है। बल्कि मैं स्टूडेंट्स को, चूँकि मेरी सारी ज़िंदगी स्टूडेंट्स के साथ गुजरी है, उनको मैं कहा करता हूँ, हुजूर का फरमान, एक शख्स सिर्फ नवाफिल पढ़ता है, एक शख्स गौर व फिक्र करता है, तालिब इल्म है, एक रात वो लगाता है, एक रात वो लगाता है, उस आलिम की एक रात उस आबिद की 100 रातों से अफजल है। ये है वो असल बात जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं। जिन्होंने इस नुक्ते को समझा, इबादत का जामे तसव्वुर समझा, उन्होंने वो दुनिया के लीडर्स बने, इन ऑल साइंसेस इंटेलेक्चुअल लीडर बनकर उभरे। क्यों? उन्होंने ये सब कुछ इबादत समझ के किया। उन्होंने माशी जिद्दोजहद को भी इबादत समझ के अदा किया, और वो अगर पॉलिटिक्स में थे तो उसे इबादत समझ के अदा किया। आज हमारी पॉलिटिक्स गंदी गलीज दुनियादारी बनी हुई है। आज हमारी इकोनॉमिक्स, आज हमारी यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो होर्डिंग, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज और अनलॉफुल एक्टिविटीज की वजह से गंद पड़ा हुआ है। भाई, इबादत को समझो, पूरी जिंदगी इबादत है। अल्लाहु अकबर। ज़रा तसव्वुर करो, इबादत का ये तसव्वुर हमारी कौम को मिल जाए, ये दुनिया जन्नत बन जाए। अल्लाहु अकबर। कारोबार कर रहा हो तो इबादत, अच्छा सिर्फ कारोबार और सिर्फ ये, अच्छा जितने भी तालीमी इदारे हैं, इसमें मैं कहा करता हूँ, मैं तो अपनी क्लास में कहता हूँ, मैं बावजू हो के आता हूँ, तुम भी बावजू हो के आया करो। अल्लसी में मेरे बच्चे बावजू हो के आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो आज मैं आपसे एक और बात करने लगा हूँ। इबादत ये पहले, अच्छा छोटी छोटी और बड़ी बातें हैं। अब खाना खा रहे हो भाई, ये सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, नीयत क्या है? अल्लाह के लिए। अल्लाहु अकबर। खाना खाना भी इबादत। आराम करते हो, क्यों? ताकि उठकर फिर से मैं अल्लाह की बंदगी में लग जाऊंगा, मीन्स अपने फराइज की बजा आवरी में लग जाऊंगा। असल फरीजा तो वही है, वर्ल्ड लीडरशिप, उससे रिलेटेड एजुकेशन है, हेल्थ की एक्टिविटीज़ हैं, जितनी एक्टिविटीज़ हैं, ये इबादत नहीं तो और क्या है। आज कोरोना वायरस से लड़ने वाले डॉक्टर्स इतनी बड़ी इबादत कर रहे हैं जिसका तसव्वुर नहीं। शर्त यह है कि उनकी नीयत हो कि अल्लाह के लिए कर रहे हैं, बस इतनी बात। और दूसरी बात, इसी तरह जो अल्लाह के बंदों की मदद में लगे हुए हैं, घरों में राशन पहुंचा रहे हैं, कितनी बड़ी इबादत में वो लगे हुए हैं। ये सारे इबादत के आमाल हैं, पूरी जिंदगी इबादत। याद, अच्छा इबादत का उलट क्या है? पता क्या है? इबादत का उलट बगावत है। या इबादत बंदा अल्लाह की करता है, या इबादत शैतान की करता है। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। देयर इज नो थर्ड ऑप्शन, देयर इज नो न्यूट्रल पॉइंट। इन दोनों के दरमियान कोई, इसलिए ख्याल करें कि हमारी जिंदगी पूरी की पूरी 24 घंटे इबादत में ढली हुई हो, बगावत ना हो, शैतान की बंदगी ना हो। हमें गैर महसूस तौर पर कोई शख्स शैतान की बंदगी में डूब सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अल-आबिदून अल-हामिदून, उसी की तारीफ की गुन गाते हैं। क्या माना? कि जो कुछ मिलता है, जो भी अचीव करते हैं, तो उनके होंठों पे क्या आता है? अल्हम्दुलिल्लाह। तारीफ वो अल्लाह की करते हैं। अल्लाहु अकबर। गुन उसी के गाते हैं। अल-हामिदून अस्साइहून, उनकी सारी एक्टिविटीज अल्लाह की रजा के लिए होती हैं। कोई और मोटिव, कोई एक एक्टिविटी ऐसी नहीं जो किसी और मकसद के लिए हो। वो जिनका जीना और मरना, उठना बैठना सब अल्लाह के लिए हो जाता है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये बन जाता है। ये है मोमिन की शान। अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून। अब ये रुकू सुजूद, बोलिए कौन सी एक्टिविटी है? ये वही एक्टिविटी है जिसको आप नमाज कहते हो।
آپ کبھی قیام میں ہو، پھر رکوع میں ہو، پھر سجدے میں ہو. پتہ ہے یہ کتنی بڑی چیز ہے. یاد رکھیے، جس تربیت اور تقوی کی تربیت درکار ہے اس بڑے جہاد کے لیے، نظام ربوبیت قائم کرنے کے لیے جو تربیت درکار ہے، اس تربیت اس کے لیے اللہ کا پیار اور تقوی لازمی ہے. نماز آپ کے اندر وہی تقوی کو ہی تو پروڈیوس کرتی ہے. روزہ بھی تقوی کو پروڈیوس کرتا ہے. زکوٰۃ اور حج بھی تقوی کو پروڈیوس کرتے ہیں. آپ رب کے سامنے کھڑے ہو، اس کی محبت میں کھڑے ہو، قیام میں ہو. اچھا پھر سنیے، اس نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج ہے. بھائی یہ معراج کیسے ہے؟ اللہ کے نبی معراج میں گئے تھے، اللہ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، قرب الہی نصیب ہوا تھا. قرب الہی نصیب ہوا تھا. بندے کو قرب الہی چاہیے، وہ کیا کرے؟ تو قرآن کے الفاظ میں پڑھنے لگا ہوں، سجدہ کر لیجئے گا. وسجد وقترب، میرا قرب چاہتے ہو تو گھروں کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، چٹانوں میں جانے کی ضرورت نہیں، دریاؤں میں جا کر ایک پاؤں پہ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، کنووں میں الٹا لٹکنے کی ضرورت نہیں جیسا کہ رہبانیت میں ہوتا رہا ہے. مجھ سے میرا قرب چاہتے ہو تو سجدے میں آ جایا کرو. آپ قیام میں ہوتے ہو اللہ کے قریب، رکوع میں ہوتے ہو قریب تر، اور جب سجدے میں ہوتے ہو تو یہ کلوزسٹ پوائنٹ ہے جو اللہ کے ساتھ بندے کو نصیب ہوتا ہے. اور یہاں سے وہ جو اس کی بیٹری چارج ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ اس کے ویوز کے ذریعے سے بیٹری چارج ہوتی ہے، پھر اس کے اندر آمادگی پیدا ہوتی ہے. وہ کام، اس کی پروڈکٹیوٹی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، جوش و خروش اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. وہ پھر جذبوں سے سرشار ہو کر پھر وہ میدان عمل میں نکلتا ہے. لیکن اس سے پہلے بیٹری کا چارج ہونا بہت ضروری ہے. آپ کے موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے، کتنا ہی قیمتی موبائل کیوں نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں. بندے کی بیٹری، اس کا ہارٹ، اس کا سول، یہ چارج کیسے ہوتی ہے؟ یہ نماز سے چارج ہوتی ہے، یہ روزے سے چارج ہوتی ہے، انہی عبادات سے چارج ہوتی ہے. بس میں چند الفاظ باقی رہ گئے ہیں. الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. وہی مقصد عظیم کی طرف اشارہ کہ اللہ اکبر، داعی اللہ بن چکے ہیں، لوگوں کو پیغام سنا رہے ہیں اللہ رب العزت کا. کیوں؟ قرآن مجید کس لیے نازل ہوا؟ ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے. تو بندہ مومن کو سمجھ آ گئی بات کہ میری ڈیوٹی پوری انسانیت تک قرآن کا پیغام پہنچانا ہے. صرف پہنچانا نہیں، اس نظام کو قائم بھی کرنا ہے. کتنی محنت اس کے لیے درکار ہے. اب وہ داعی اللہ بن جاتا ہے. اللہ اکبر. پہلے ایمان کے درجے پہ تھا، ذرا غور سے سنیے گا. پہلے ایمان کے درجے پہ تھا، جہاں سے اسے تقوی مل رہا ہے. پہلے ایمان کے درجے پہ تھا، اب احسان کے درجے پہ آ گیا ہے. آپ ذرا میری ایک دو آیات میں پڑھنے لگا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا، غور. ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا. تقوی کی پہلی سٹیج ایمان، اور تقوی کی بلند ترین سٹیج احسان ہے. ایمان کا مطلب تو آج بتا دیا. اب اسی کے اندر احسان کا ذکر. احسان کا مطلب احسان دھرنا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس اعلیٰ ترین مقصد جس کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا کہ پوری دنیا کے سامنے حق کا پیغام سنائیں، سمجھائیں اور عمل کر کے دکھائیں، ریاست، معیشت اور معاشرت کا ماڈل اور ثقافت اور تہذیب کا. اب یہ ڈیوٹی آپ کی ہے. اسی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. دیکھا، تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے، داعی اللہ بن جاؤ، نیکی کو پھیلانے، برائی کو روکنے کے لیے. یہ تمہارا مشن ہے، فرض منصبی ہے. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. آخری لفظ ہے، اور آخری صفت ان میں جو پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے قوانین کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ کے قانون کو توڑتے نہیں ہیں. کہیں ٹوٹ رہا ہو
تو کوشش آگے بڑھ کر اس کو ٹوٹنے سے بچاتے ہیں، اور اگر اللہ کے قانون قائم ہی نہ ہو تو پھر ان کے قیام کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سارا کچھ اس میں شامل ہے۔ والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، اور اے پیارے نبی ایسے ایمان والوں کو جن میں یہ صفات پیدا ہو چکی ہیں، ان کو ہماری طرف سے خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ میرا دل چاہتا ہے میرے یہ سارے عزیز و اقارب جن کو میں اس وقت دیکھ رہا ہوں اور جن کو نہیں دیکھ رہا، میرے سارے عزیز و اقارب، میرے سارے دوست احباب اہل ایمان، اللہ کریم ہم سب کو ایسا ہی ایمان اور احسان یہ سمجھنے اس درجے پہ فائز فرما دے، یہ ساری صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تاکہ ہم بہترین مسلمان بن کر، بہترین مومن بن کر اپنے فرائض منصبی ادا کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔